बात की ना, हमारी जनरेशन 10 टाइम्स आगे है, 10 ईयर आगे है। मैं 10 years आपको आगे। अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक हमारे बड़े चाहने वाले हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर, तो उनके बच्चे माशाल्लाह लम्स में पढ़ रहे हैं, अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। उनकी बेटी थी एंड शी वाज 8 ईयर ओल्ड एंड यू वॉन्ट बिलीव, उन्होंने कहा इसके कुछ सवालात हैं। मैंने कहा बच्चों के क्या सवालात होने, थ्रो इट, लेट्स फेस इट। उस बच्ची ने सवाल किया कि सर, औरतों को हिजाब को क्यों हुक्म है, मर्दों को क्यों नहीं। अब मैं एकदम आई वाज स्टार्टल्ड, और मैं तैयार नहीं था इस सवाल के लिए। अच्छा अच्छा। उसने कहा कि नहीं सर, मुझे नहीं समझ आती इसकी। तो 8 साल की बच्ची, ये कम से कम 20 साल का बंदा पूछे एग्जैक्टली। तो मैं कहता हूँ मुझे समझ आती है। एनीवे, उसने शायद कहीं सुन लिया हो या जो भी था। इसका अब क्या जवाब, क्योंकि ये बहुत से लोगों का आर्गुमेंट है कि नहीं, मर्द और वुमेन इक्वल है, तो मर्द क्यों नहीं हिजाब करते, या मर्द क्यों नहीं औरत क्यों पर्दा करे, आप नजरें क्यों नहीं झुकाते। तो ये एक आर्गुमेंट आपको पता है बन जाता है, और हमारे सिस्टर्स के बच्चियों के जहन में ये बात है कि हम क्यों करें। तो इसको आप कैसे जो है वो एड्रेस करेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन होता। इसको बहुत सिंप्लीफाई करना वैसे मुश्किल है ना, यानी बिल्कुल एक ऐसा आंसर जो 2 जुमलों में ट्रू है ट्रू, वो और भी 8 8 साल के साल के। बच्चे को सेटिस्फाई कर सके, एग्जैक्टली। खासा मुश्किल है। तो बात ये है कि फिर हम हिजाब को इस तरह से लेंगे, इसका फिर हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे कि एक बैरियर है। हिजाब का लफ्ज़ी मतलब ही बैरियर है, एक रुकावट है, पर्दा है एक। अब इस पर्दे के ज़रिए अल्लाह ताला दोनों जेंडर्स को एक सेफ डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं। ठीक है, अब सेफ डिस्टेंस में रखने के लिए इंटरेक्शन तो होगी ना, सही। ठीक है, उसके लिए सेफ डिस्टेंस भी होगा। उसके लिए औरतों को एक ख़ास प्रोटोकॉल का करना होगा, Right, जिसमें right. कवरिंग शामिल है। Right. वो प्रोटोकॉल मर्द भी फॉलो कर रहे हैं, नज़रें भी झुकानी है, सही। औरतों के साथ एक कमरे में अकेले भी नहीं बैठना, बिल्कुल ठीक। जो है फिजिकल टच भी दोनों की तरफ से ममनू है, ठीक है। और ये है कि फिर वो सब कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल है, और वो क्या है, कवरिंग। सही। अब ये है कि इसको सबसे, इसका तो सादा सा आंसर ये है, ये अल्लाह का हुक्म है। जबरदस्त। अब मेरे से बच्चियां पूछती हैं, मैम अब बताइए ना, हम 100 बंदे यहाँ पे बैठे हुए और ये जो आपके ये प्रोजेक्टर ठीक करने वाले आ गए, अब हिजाब हमने करना है कि इनको करना है? बात तो दुरुस्त है, सही। एक बंदे को करा दो तो सारी 100 के। हमने किस लिए करना है? हमारे अल्लाह ने हुक्म। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और हमें ये है जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। 100 औरतों को कवर करना है एक मर्द की मौजूदगी में, सही। नताइज फुलिश हो जो जैसे मर्जी, बिल्कुल सही। लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। जबरदस्त। सो पहली जो सबसे हिजाब की जो सैंक्टिटी है वो इसकी होलीनेस में है, सीक्रेटनेस में। सही। और ये हमारा अपने रब के साथ वादा है। जबरदस्त। और हिजाबी औरत के लिए जो पहला तमगा, जो पहला मेडल है, वो ये वो अल्लाह वाली है, जबरदस्त। और वो शरीफ औरत है। ये आई और थिंक, ये अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना। लोग कहते हैं कि आप हिजाब करवाते हैं तो औरत को गुम कर देते हैं। अल्लाह कहता है मैं हिजाब करवाता हूँ तो औरत को मैं नुमाया करता हूँ। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, इस आयत का मतलब ही यही है, ये ज़्यादा करीब है। ए नबी, अपनी बीवियों को, बेटियों को, अपनी ख़वातीन को कह दो कि जब निकलें तो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिन्ना, अपने पर कपड़े डाल के निकले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, ये ज़्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएं। क्या पहचान ली जाए भाई? उनको प्रोमिनेंट कैसे कर दिया जाए। और हमें कहा जाता है, ये आप जी हिजाब करके इसलिए बैठी है ना, आप अट्रैक्शन अट्रैक्ट करना चाह रही हैं, अटेंशन सीख कर रही हैं। अल्लाह चाहते हैं ये औरत जो है ना सिंगल आउट होनी चाहिए, ये स्टैंड आउट करनी चाहिए। ये शरीफ औरत है, ये यहाँ पे किसी खेल कूद के लिए नहीं निकली हुई कि इसको एक्सप्लॉइट किया जाए। ये बाइज्जत औरत है और किसी बाइज्जत काम से निकली है। इसका जो आपने अभी बात की, इसका कुछ लोग काउंटर ऐसे करते हैं कि नहीं देखो, ख़वातीन बुरखे में जाके भी तो कोई इमोरल एक्ट करती हैं। हमारे माशरे में कई लोग मिसाल देते हैं कि जी वो बुरखा पहन के निकलती हैं, आगे जाके उतार देती हैं और जो मर्जी करती फिरती हैं। तो वो ये कहते हैं कि फिर ये शराफत का सिंबल कैसे है, यानी आप तो सेक्सिज्म की तरफ जा रहे हैं, प्रेजुडिस की तरफ जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो औरत हिजाब में है वो शरीफ है, या बुरखे में है वो शरीफ है, जो नहीं है तो क्या इसका ऑपोजिट ट्रू है कि वो शरीफ नहीं है? बात ये है कि एक होता है कि कहते हैं कि एक चीज़ की हकीकत को छुपाने के लिए जनरलाइज करना उसको सबसे इफेक्टिव टूल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं, जिन लोगों की बुराई करते हुए कि अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि, और ईमान वालों के साथ वयबगूनहा इवजा, उनकी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई टेढ़पन निकाले।
ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ برے ایکٹ کو برا کہنے کے ساتھ اگر ساتھ ہی حجاب کو بھی برا کہہ دیا جائے تو مسئلہ حل ہو گیا نا ان کا. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ آپ کو یاد ہوگا بی بی سی نے ایک دفعہ جماعت اسلامی کے امیر سے جو ہے وہ انٹرویو کیا تھا اور کہنے لگے یہ بتائیں کہ جی یہ جو ہومو سیکشولز ہیں یہ پھر مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی مسلمان ہیں. اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ہومو سیکشل بھی ہیں تو ٹھیک ہے نا, دیٹس اوکے. ان کا اوکے نہیں ہے, یہ اوکے نہیں ہے. تو بات ہے کہ ورڈ گیم سے ہم نکل جائیں. اور اگر اب آ جائیے اسٹیٹسٹکس کی طرف تو اسٹیٹسٹکس تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں مسلمان ممالک میں. حالانکہ ان ممالک میں تیونس اور لیبیا جیسے ممالک بھی شامل ہیں جہاں پہ حجاب کے زمانے کا ختم ہو چکا ہے. ٹرکی بھی اب آ کے واپس آ رہا ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرکی میں بھی ایسا ہی تھا. ان کو اور دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں آج بھی وہاں پر جو ہے وہ حجاب والی عورتوں کی ہراسمنٹ کم ہے. عورتوں بلکہ ان جنرل عورت کی جینڈر کے ساتھ کے خلاف جو ہے جو اس کو نقصان پہنچانا ہے, جو اس کو ہراس کرنا ہے, وہ بہت کم ہے کمپیرنگ ٹو دی ادر. ہم سب جانتے ہیں آسٹریلیا میں اور جرمنی میں اور امریکہ میں کیا سچویشن ہے. اور حتیٰ کہ وہ جو آپ لوگوں نے کی تھی جو آئس لائن کی جو پیراڈاکس وغیرہ ہیں, وہ وہاں پہ آپ جا کے ریٹ دیکھیں تو وہ کہاں پہ, انڈیا میں دیکھیے ذرا کس طرح سے ہے. تو یہ تو بات ہوگی. اچھا, اس میں بھی آپ کے دیکھیے کہ جو خواتین حجاب لیتی ہیں, اور اگر میں اپنے وہ زمانے کی وہ بے سوچی سمجھی حجاب کرنے والی خواتین کو ڈسکریج بھی کروں, جب بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ زیادہ پاکیزہ, زیادہ اس اعلیٰ کردار رکھنے والی تھی بنسبت ان لوگوں کے جو حجاب نہیں کرتی تھیں. اور آج کل کی تو میں نے دیکھا ماشاء اللہ بچیاں اتنی سمجھداری کے ساتھ حجاب کرتی ہیں, اور مجھے حیرت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ نے ان کو اتنی ایمانی جرأت دے دی. وہی جو ہماری وہ جو انڈیا کی ایک بچی تھی, آپ دیکھیں پتہ نہیں کیسے اللہ نے اس کے منہ سے کیسے نکلوا دیا, اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں ایسی اس کے نعرے میں برکت ڈال دی کہ پوری دنیا کو سننا پڑا وہ نعرہ. بالکل صحیح. اور بات وہی ہے جو آپ نے کہی نا. دیکھیں کچھ لوگ مجھے خود ایک دوست تھے, وہ پہلے مذاق تھا ان کے ساتھ, خیر وہ مذاق میں کہتے تھے, میں نے کہا یار آؤ نماز پڑھ لو. آگے سے کہتے تھے کہ نہیں ہم نے دیکھا ہے نمازیوں کو کیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی نمازی اگر مثال کے طور پہ کیسے ہوتے ہیں, ایسے مراد ہے کہ سخت دل, ال ڈسپلنڈ, یہ وہ, کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو چوری بھی کرتے ہیں, اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں. میں نے کہا اگر ایک نمازی اسمگلنگ کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے نماز غلط ہے؟ اگر کوئی حجاب میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا تم کیا کہو گے کہ حجاب جو ہے وہ غلط ہے؟ آن دی ادر ہینڈ میں نے جو بات کی نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا مطلب ہے جو حجاب میں نہیں ہے وہ شریف نہیں ہے. یہ سینٹینس ہم تو کوئی ججمنٹ پاس کر ہی نہیں رہے, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور آپ نے ہی آیت سنائی کہ تاکہ تم جو ہے وہ ایک ڈیسنٹ خاتون کے طور پہ جانی جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ تھرو آؤٹ ہسٹری اور سائیکولوجیکلی اسپیکنگ بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے وومن کو کوئی سیڈکٹیو رول دینا ہوتا ہے, مطلب ٹو یوز دس ورڈ, تو پھر کیا وہ سمبولائز کرتے ہیں باڈی پارٹس کو ہی. تو ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں کرتی اس پہ کوئی ہم ججمنٹ پاس کریں کہ وہ شریف نہیں ہے, نیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اللہ کا حکم کر رہا ہے پورا, وہ تو ڈیفینیٹلی الحمدللہ ون اسٹیپ اہیڈ ہے. یہ ہے بس. ویسے آپ کا کیا خیال ہے, دوبارہ اپنی ڈیفینیشن کو پہلے اگر ہم کر لیں نا, ہم ایگری اس پر ہو جائے تو باقی کی بات بھی آسان ہو جائے گی. جس نے اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا اس کی شرافت پہ کوئی بھی آپ کی طرف سے وہ نہیں لگے گی. دیکھیں تھوڑا سا تو لگائیے, تھوڑا سا, زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت لگا دیجیے. میں یہ نہیں کہتی وہ پرورٹ ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ لازماً بری ہیں, لیکن ایک بات پکی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا. انہوں نے ایک ارسپانسبلٹی کا ثبوت دیا ضرور. آپ ہی کے منہ سے ہو, کیونکہ اگر مرد یہ بات کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم پہ سیکسسٹ ہونے کا یا میل شوونزم کا یا پیٹریارکی کا ایک لیبل لگتا ہے. میں اسی لیے چاہتا تھا کہ یہ بات آپ ہی سمجھائیں کہ ڈیفینیٹلی سر کور کرنا اس کے بارے میں تو کسی عالم کا, میرا نہیں خیال ماڈرن سے ماڈرن بھی آپ عالم اٹھا لیں, یو وانٹ فائنڈ کہ وہ کہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے سر کور نہ کرنا. آئی تھنک اتنا تو سارے ہی کنسنسس ایگری کیے ہوئے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ ایڈوائس خاص کریں, کیونکہ فار دا سیک آف سنسیریٹی یہ پروگرام صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں, کسی کو بیش کرنے کے لیے نہیں. میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک بار سڑک پہ تھا یہاں کینال روڈ پہ, اشارہ آیا, اشارے پہ میں کھڑا ہوا تو ایک آنٹی جو ہیں وہ 7 والی گاڑی میں تھیں, میں ادھر تھا, تو وہ آنٹی نے ایک ینگ لڑکی تھی, انہیں وہ بائک پہ بیٹھی ہوئی تھی,
انہیں کہا کہ بیٹی تھوڑا جہا ڈھک لے اپنے آپ نو, پنجابی میں کہا مینو شرم آنی. تو اب میں ایک دم اسٹارٹل ہوا, میں نے کہا کتنی سخت بات انہوں نے کر دی. لیکن تھوڑا سا میں نے سوچا کہ وہ بوڑھی خاتون نے بڑا سنسیئر, ٹھیک ہے ان کو نہیں اچھا لگا, ہاں نہ اچھا لگا انہیں, لیکن انہیں دیکھیں سنسیئرٹی دیکھیں کہ مجھے, انہوں نے کہا مجھے برا لگ رہا ہے, میں حالانکہ ایجڈ خاتون ہوں, بیٹی مجھے برا لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے نمایاں ہو رہا ہے تھوڑا بہت. تو میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں, ظاہر ہے کہ اب ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ سر سے دوپٹہ بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ چلیں اولڈ پی ٹی وی کو دیکھ لیں, نیوز کاسٹر سر پہ دوپٹہ لیا کرتے اور بڑا کچھ تھا, سمبولیکلی صحیح, سمبولیکلی سے جو بھی تھا چلیں, لیکن یہ کہ ایک وہ تھا, ایک ڈریس کوڈ تھا. اب یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے دوپٹہ لینے کا یا اپنے آپ کو کور کرنے کا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اور کھل مجھے کے کئی بات دفعہ ہوئی نا جائے. ایک گریٹ ڈسکریپنسی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کئی دفعہ علماء کو بھی بلایا ہوتا ہے, بہت ڈیسنٹ لوگوں کو بلایا ہوتا ہے جو پالیٹکس پہ اپنی بڑی سالڈ رائے دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے سامنے میں ان کو دیکھتی ہوں, ان کا اتنا وہ بچگانہ سا انداز ہوتا ہے, وہ بال کھول کے اور وہ اس طرح سے بیٹھی ہوتی ہے, وہ دونوں کی نا وہ ان کی اپروچ میٹ نہیں کر رہی ہوتی. چلیے آپ نے یہ والا واقعہ سنا ہے تو ایک واقعہ آپ کو میں بھی سنا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ بات میں برکت ڈال دیتے ہیں. میرے جو داماد ہیں وہ موروکن فرینچ ہیں, ہی از اے فرینچ مین. اچھا اچھا, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو پھر دین کی طرف آ گئے, پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کر لی. بیٹی میری ماشاءاللہ حجاب کرتی ہیں, نقاب لیتی ہیں, اور بڑے پیشنیٹ ہیں میرے داماد, اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں برکت الے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم کوئی دبئی میں بہت بڑے سارے مال میں گئے, اور وہاں پہ ہماری کچھ پاکستانی خواتین تھیں جو اسی طرح سے نامناسب سے مراد کپڑے دوپٹے وپٹے نہیں لیے ہوئے تھے, بال کھولے, تو کوئی زیادہ نامناسب نہیں, اس طرح سے کپڑے پہن کے تھوڑا سا ہو ہا بھی کر رہی تھیں. ان کے مرد بھی ساتھ تھے. تو یہ میرے جو داماد ہیں وہ ہمیں یہ کہہ کے کہ میں تو ذرا ان سے بات کر رہا ہوں, اور ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں. جاتے ان میں سے ان کا کسی مرد کا تھا, کسی مرد کو انہوں نے کہا کہ میں آئی اسپیک ود یور لیڈیز, اور وہ اتنا ان کا ایبرپٹ اور اتنا وہ اسپونٹینیس وہ تھا کوشچن کہ وہ بیچارے نہ بھی نہیں کر سکے, ورنہ ہوتے تو وہ ایک دو دفعہ تو گھور کے دیکھتے کہ بھائی ہماری لیڈیز سے آپ کی بات کرنے کا مطلب. اینڈ ہی ڈائریکٹلی اپروچ ٹو دیم, اور اس نے کہا میری بات سنیں, میری بیوی پاکستانی ہے اور میں نے بہت پاکستانیوں کو اسٹیم کے ساتھ دیکھ کے اس سے شادی کی ہے, آپ پاکستانی ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں تو آپ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. Could you imagine ان کی پتہ نہیں اپروچ میں یہ ڈائریکٹڈنس تھی, سنسیئرٹی تھی, ایک دم ان لڑکیوں نے فوراً کیا, اور ان کے جو مرد آس پاس تھے It worked. اس وقت میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھا, یا میں سمجھتی ہوں ڈائریکٹڈنس تھی اور سمپلسٹی تھی. اٹ ورکڈ. انہوں نے ایک دم اس اپنے دوپٹے سروں پہ لیا اور شرمندہ ہوئی, اور ان کے مردوں نے بالکل برا نہیں مانا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہم اخلاص کو بھی ذرا اپنے اندر لائیں, اور ساتھ جو ہے نا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہم کلیئر واضح بھی کریں, ٹھیک ہے, بجائے اعتراض بنانے کے اور وہ رکھنے کے. تو آئی ریممبر کا, اور مجھے یاد ہے مجھے اس سے بہت انسپریشن ملی تھی, تو آئی ٹرائی ٹو ایکوائر دی سیم ڈائریکٹڈنس. انشاءاللہ سنسیریٹی ہو تو لوگ بات سنتے ہیں اور وہ واضح ہو جاتی ہے وہ سنسیریٹی. آئی بلیو کہ سینٹینسز میں ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں, ان کی خالہ یہاں پر آئی امریکہ سے, شفٹ ہو گئی یہاں پہ پاکستان میں. یہ سیڈ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اے لیول میں کسی اسکول میں کرایا, لاہور کے کوئی مشہور اسکول میں, اینڈ ہی سیڈ کہ شی واز شاکڈ کہ اتنا کھلا ماحول اور اس طرح کی چیزیں تو میں نے امریکن اسکولز میں نہیں دیکھی جو یہاں پاکستان میں اسکولز میں ٹاپ ناچ اسکولز میں ہو رہی ہیں. ہی سیڈ کہ میں تو یہ سمجھ کے آئی تھی کہ پاکستان میں کچھ کنٹرول ہوگا, لاہور میں کچھ کنٹرول ہوگا, اور لٹرلی میں آپ کو ان کے الفاظ نہیں بتا سکتا جو اس نے مجھے بتایا کہ شی سیڈ کہ یہاں جس طرح کے لباس پہنے جا رہے ہیں, مطلب ایز اف کہ ہم کمپلیکس میں ہیں. درزیوں کے انوویشن, وہ تو درزیوں کے تو وہ اللہ معاف کرے جس طرح کے لباس سیے جاتے ہیں, لیکن شی سیڈ ہی ٹولڈ می کہ شی سیڈ ایز اف کہ ہم کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں کہ شاید اس طرح کا لباس پہننے سے ہماری عزت ہوگی یا اس طرح کا لباس پہننے سے ہم ماڈرن کہلائیں گے, جبکہ شی سیڈ کہ گوروں کی ایسی تھنکنگ نہیں ہے. اچھا اس کو میں آپ کو تھوڑی سی ڈفرینس بتاتی ہوں, وجہ کیا ہے. یہ وجہ سیکولرزم اور ریلیجیس ہونے کا نہیں فرق ہے. گوروں میں یہ ہے کہ وہ آپ کی انڈیویجویلٹی کی اور آپ کی ہیومینٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو بھی ان کی ہے morality ہے, بزنس morality کہہ لیں, جو بھی وہ کرتے ہیں.
ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلچر کو فٹ ان کا کلچر کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر بڑا پریشر بلڈ کیا جاتا ہے. جو بندہ ذرا سا اس کلچر سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو بہت ٹف ٹائم سے دیکھنا پڑتا ہے, نہ صرف اپنے فرینڈس کی طرف سے, اپنے ٹیچرز کی طرف سے, حتیٰ کہ آپ کو اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کی جانب سے اس کو فوراً گرج کی طرح ہولڈ کر لیا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی اس انڈیویجویلٹی کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا کہ آپ نے کوئی چیز اپنی چوائس سے کی ہے اینڈ یو ہیو اے رائٹ ٹو کیپ اسٹیکنگ ٹو اٹ. یہ ایک فرق ہے, اس کو ہمیں سمجھنا ہے. حالانکہ مغرب میں جن خواتین نے حجاب پہ آرگیومنٹ کو ون کیا ہے انہوں نے کیا اس بنا پہ ہے کہ جب تم ننگے رہنے کی اجازت دے سکتے ہو تو ہمارا حق کہاں گیا چوائس کا, ہے نا. ہمارے چوائس ہے, ہم نے کور کرنا ہے, ہمیں کم از کم کور کرنے کی چوائس تو دے دو, باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے, ہم کیوں کرتے ہیں. لیکن جب تم ننگے رہنے کے اوپر ہم تم پہ اعتراض نہیں کر سکتے تو ہمارے اس کو تو کر لو نا. بالکل ٹھیک. میں ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تو میں نے وہاں پہ کھل کے بات کر دی, میں کر دیتا ہوں ایسی بات. میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا ایک ہوتا ہے کہ لوگ نیچرلی اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ وہ شروع سے خاص لباس پہنتے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ بلیم دیم, انشاءاللہ انہیں ہم سمجھائیں گے, اللہ نے چاہا سمجھ جائیں گے. لیکن تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو مجھے پتہ ہے, ہر یونیورسٹی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے, وہ اس کی آڈینس مجھے پتہ تھی. مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو, تم لوگوں نے یہاں آ کے جو اپنا لیا, جو ڈریسنگ اپنا لی, میں دونوں سے بات کر رہا ہوں, جو تمہاری حرکات میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کھل کے وہاں پہ بات کی, ان کا مجھے بہت افسوس ہوا ہے. تم لوگ فیک لگ رہے ہو, مطلب بندہ اوریجنل, ایک بندہ پیچھے سے ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, لیکن تم لوگ صاف پتہ لگ رہا ہے وانا بھی, اس کو میں وانا بھی ازم کہتا ہوں, فیک لگ رہے ہیں. کیسے عزت ہوگی تمہاری؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ فیک کرتے ہیں کسی چیز, جب آپ وہ بنتے ہیں جو آپ نہیں ہیں, جیسے آپ نے کہا فٹ ان کلچر, جسٹ ٹو فٹ ان. میں نے بھی بہت بیوقوفیاں کی اپنے ٹین ایج میں, جسٹ ٹو فٹ ان. ہم ایک گروپ کو دیکھتے تھے, بہت سو کالڈ کول گروپ ہے, تو فٹ ان ہونے کے لیے ہم بڑا کچھ کرتے تھے. ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئی, سمجھ نہیں تھی, پتہ نہیں تھا, تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور سنی انہوں نے میری بات. اگر وہی بات ہے سنسیریٹی سے بات کی جائے تو یہ کلچر ہے. آپ نے ریئل جو ریزن تھی اس پہ انگلی لگائی تھی, یہ بھی ہے, اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آئی نو یور بیک گراؤنڈ, مجھے پتا ہے تم لوگ. اور آپ نے کہا کہ وہ جو تمہاری جو ہے نا وہ ڈسکرپنسی بولوں گی میں, اس کو سمجھ رہا ہوں, اس کو کیسے برج کرو گے؟ ایگزیکٹلی. تو ان کے پاس اس بات کا واقعی جواب نہیں تھا, اس بات کا واقعی جواب نہیں. اور پھر کوگنیٹو ڈسوننس لوگوں کی پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ. کئی لوگ آتے ہیں وہ اندر سے بہت افسردہ ہوتے ہیں, ان کا ایک تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ فیملی کنزرویٹو ہے, یونیورسٹی میں آ کے ٹوٹلی ایک کھلا ماحول دیکھا. میں نے خود اپنے یونیورسٹی ٹائم میں لڑکوں کو نمازیں چھوڑتے دیکھا, دونوں کو میں کہوں گا, دونوں کو میں بتا رہا ہوں. کئی لڑکیوں کو حجاب اتارتے دیکھا, جسٹ بیکاز آف پیئر پریشر. آئی سمپتھائز ود دیم ان دا سینس کہ ٹھیک ہے, بہت ایک دم آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ سائڈ دیکھیں تو شاید وہی جیسے آپ نے کسی دور میں چیلنج کیا تھا کہ یار یہ تو ایک برڈن ہے, پتہ نہیں میں کیا کرتی رہی ہوں یا کیا کرتا رہا ہوں, لوگ ایسا سوچتے ہیں. تو آئی تھنک یہاں پر دو چیزیں میٹر کرتی ہیں, ایک یہ کہ کیا آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں, اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے کون. جیسے میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ وہ جو 8 سال کی بچی تھی, اس کو میں نے کیا آنسر کیا, اس وقت میرے ذہن میں یہی آیا اللہ کی طرف سے. میں نے کہا کہ بیٹا آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پاپا سے. میں نے کہا اگر پاپا کچھ کہیں گے آپ کریں گی؟ اس نے کہا ہاں کروں گی. تو میں نے کہا اللہ تو پاپا سے بھی بڑھ کے, اللہ آپ کا خالق ہے. مطلب مجھے لگا کہ بچوں کو ایک سمپل آرگومنٹ دوں گا تو شاید وہ اس کو سمجھ لے. ماشاءاللہ اس کو سمجھ بھی لگی. تو میں نے کہا یہ آپ کے رب کا کریٹر کا حکم ہے, اس پہ تو کوئی اب اختلاف نہیں ہے نا, آپ دیکھیں جائیں ریسرچ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ چیز جان لیں کہ اللہ کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے سنسیئر ہے, ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کے سنسیئر ہے, ہمارا خالق ہے, وہ چاہتا ہے ہم کسی سائیکولوجیکل ڈسٹریس سے نہ گزریں. اور ہم نے پوری رضا و رغبت کے ساتھ اس کی غلامی کا وہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے, ہم اس سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہیں. بالکل ایسے. یہ ذرا 8 سال کی بچی کے لیے نہیں ہے, میں 16 سال کی بچی کے لیے. ایک چھوٹی سی بات کو میں اور بھی ایڈ کروں. ابھی آپ نے کہا نا کہ کس بیک گراؤنڈ سے آ کے آپ کیا اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس سے ذرا پیچھے جاؤں گی. میں آپ کو بتاؤں حیا کی بیک گراؤنڈ ہر جگہ پہ ایک ہے. یہ جو آپ کی ہے نا
5th ورلڈ جو امیزون کے جنگلوں میں رہ رہے ہیں, ویسے وہاں پہ بھی بہت مسلم قبائل موجود ہیں, جو آسٹریلیا کے ان جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ شاید دوسرے انسان جو ہے نا سویلائزڈ لوگوں کا پیر بھی نہیں پڑا ہوا, وہاں پر بھی یہی ہے. میں یہ کوشچن کرنے ہی والا تھا. اچھا, کہ حیا جو ہے یہ تھرو آؤٹ ہسٹری تو ایسے ہی رہی. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے اس کی سمجھ کیسے آئی ہے. میں نے آپ کو بتایا مجھے سکھوں کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا. ان لوگوں نے کیسے ایک دم اڈاپٹ کر لیا, انہوں نے کیسے میری اس کو چینج کر لیا. انہوں نے تو ایز بزنس نارم چینج کیا تھا نا, جو آپ کی بزنس ایتھکس ہے اس کے مطابق اپنے کولیگ کو سپیس دینی ہے, تو انہوں نے مجھے کیسے ایکسیپٹ کر لیا, اور وہ کیسے اتنی جلدی اڈاپٹ کر لیا انہوں نے میری اس تھنکنگ کے ساتھ, میرا ڈفرینٹ وے کے ساتھ. منٹوں میں کر لیا, کوئی زیادہ ٹائم ہی نہیں لگا, اور اپریشیٹ بھی کیا. کیونکہ وہ ایک موٹیویشن تھی, سیلری ملتی ہے تو بزنس ایتھکس فالو کرنے, لیکن اللہ جب کہہ رہا ہے اس کو ہم نے چیلنج اس کو ہم نے ایگزیکٹلی اس کا ہم نے یہ دیکھیں, یہ تو کتنی بڑی ایک ڈسکرپنسی ہے کہ خالق کیا باس سے بڑھ کے نہیں, بالکل رازق خالق. باس کی بات ہم اس لیے مان رہے ہیں بزنس ایتھکس لگانے, کمپنی کا کلچر ہے, ویلیوز ہیں, لیکن اللہ کی بات جو ہم فوراً چیلنج کر دیتے ہیں. تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف بہت اسٹرانگ کرائیں, اس سے آئی تھنک اسٹرینتھ آپ نے بھی جیسے کہا بہت آئے گی انشاءاللہ. مجھے بہت موقع ملا ٹینس کے ساتھ کو پڑھانے کا. ان میں نے دیکھا ہے کہ گریڈ 8 میں اور گریڈ 9 میں جو بچیاں آئیں, میں نے لاہور میں بھی ایسے اسکولز میں پڑھایا جہاں پہ کو ایجوکیشن تھیں جو پریمیئر اسکولز تھے, اور مجھے انٹرنیشنل اسکولز میں بھی پڑھانے کا موقع ملا. میں نے نوٹ کیا کہ گریڈ 8 میں, گریڈ 7 میں, گریڈ 9 میں بچیاں ایک دم مردوں کے جھرمٹ سے الگ رہنا پسند کرتی ہیں, نیچرلی. ہاں نیچرلی. اور بلکہ میں نے تو کئی بچیوں کو اتنا زیادہ پریشر میں دیکھا کہ بریک ہوتے ہی, کیونکہ نارمل جو لرننگ پروسیس ہے اس کے اندر تو چلے سمجھ نہیں نا آتی, وہ ایک طرف لڑکیاں بیٹھی ایک طرف لڑکے بیٹھے ہیں کہ چل رہا ہے کام. تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ بریک ہوتی تو وہ بیچاری کائنڈ آف, جو ان میں سے 2-4 تو ہوتی تھیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی تھیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹوائلٹ سے نکلنا ہی نہیں. اور میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا کہ لڑکوں کو بھی میں نے دیکھا ہے بلا وجہ کی جو ہے وہ بہت کانشیس ہوتے ہیں وین گرلز آر اراؤنڈ, اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں یا ان کی وہ اس کو ڈس رسپیکٹ سمجھتے ہیں. اینڈ آئی اپریشیٹ اٹ سو مچ. یہ نیچر ہے, یہ فطرت میں ہے, اور یہ میں نے جو ہے اپنے اس کو ہر جگہ پہ دیکھا ہے. ڈفرینٹ جو نیشنلٹیز تھیں جب ان میں دیکھا تو پھر یہ اس کا مطلب یہ موجود ہے تو ہے نا. بالکل صحیح. اور میں یہی بات کرنا چاہتا کہ حیا کا جو کنسیپٹ ہے ماڈesty کا, تھرو آؤٹ ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں وہ تو چلا آ رہا ہے. جیسے ایک خاص قسم کا لباس, اللہ معاف کرے, آپ نے آرتھوڈاکس جیوز کا لباس دیکھا ہے جو ان کی خواتین کا یہ اس جیسا ہے, یہ اور وہ عیسائی جو ننس ہیں, کیوں یہ ساری سملیرٹی ایک جیسی کیوں ہے؟ وہ اسی طرح کا وہ لیا جا رہا ہے, یہ کیوں ایسی ہے؟ مدر میری کو آپ دیکھ لیں وہ کیسے ڈپکٹ کرتے ہیں پکچرز میں. تو اسی طرح میں ایک بار دیکھ رہا تھا 1940s کی نیو یارک کی اور لنڈن کی بلیک اینڈ وائٹ ویڈیوز ہیں. اچھا, اسٹریٹ کی, کامن اسٹریٹ کی ویڈیو, پتہ نہیں کیسے بنائی ہوں گی, بہرحال فیس بک پہ موجود تھی. میں نے دیکھا کہ لانگ اسکرٹس تھے, اچھا جیسے ابایا ہوتا ہے, کھلے لانگ اسکرٹس تھے اچھے خاصے اور ہیڈ کورڈ. تو یہ کیا تھا یہ سارا؟ یہ بھی تو سوچے نا, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, آپ کی ہسٹری کیا تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بات کی فطرت میں کانسیپٹ موجود تھا تھرو آؤٹ ہسٹری. آپ نے قبیلوں کی بھی مثال دی, کچھ لوگ اس کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو وہ کپڑے ہی نہیں پہنتے یہ وہ, لیکن بات اصل میں یہ ہے نا کہ آپ میجورٹی ہیومن ہسٹری کو اگر اسٹڈی کریں گے اور وہاں پہ ایک کانسیپٹ دیکھیں گے, جیسے رومن سویلائزیشن کو آپ دیکھیں تو وہاں ایک خاص قسم کا لباس جو ہے وہ والی خواتین پہنتی تھیں. میں ٹارگٹ نہیں کر رہا, جو آپ کہہ لیں کہ اس بزنس میں انوالو تھی, پروسٹیٹیوشن کے بزنس میں انوالو. تو اس کا مطلب وہ بھی اکنالج تو کر رہے ہیں نا کہ عورت میں اٹریکشن بھی ہے اور اس کے ظاہر ہے باڈی پارٹس میں بھی, اس لیے اس طرح کا لباس پہنا ہے. اچھا, ایک فلاسفیکل آسپیکٹ بھی ہے. وہ علامہ اقبال کا بڑا زبردست شعر ہے نا کہ طاؤس رباب قوموں کی تقدیر میں کیا ہے, شعر مجھے یاد نہیں آ رہا, پہلے اسٹرگل ہے اور بعد میں پھر طاؤس و رباب ہے. آپ رومن سویلائزیشن کا آپ نے نام لیا نا, میں ابھی آپ کے سامنے ایرانین سویلائزیشن کی بات کرنے لگی ہوں, کیونکہ ہم نے ریسنٹ ٹائمز میں دیکھا ہے کہ ایرانی جو سوسائٹی ہے وہ ایک دم کیسے وہ اس ماڈرنزم سے وہ کیسے پلٹ کے دوبارہ کنزرویٹزم کے اندر واپس آئی ہے. ہم ابھی اس کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے ذرا رومنس کی بات کر لیں. جب تک تو رومن سویلائزیشن کو پوری دنیا میں جگہ نہیں ملی, جب تک وہاں پر وہی نارمس تھے جو انسان کے فطری چل رہے تھے,
اور اسی طرح سے خواتین اور مردوں کا انٹریکشن بھی ویسا ہی تھا. جیسے ہی سکسیس کا نام لے لیجئے نا, ایک دم جیسے ان کی سوسائٹی وہ کامیاب ہو گئی, تو پھر کیا ہوا کہ سب سے پہلے عورتوں کو نکال کے لایا گیا. کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے یہ روم کی طوائفوں سے شروع ہوا تھا. کیونکہ جی یہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے بر صغیر میں بھی جو ہے, آپ یہ دیکھیے جس کو آپ فن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, شعر اور غزل, وہ امراؤ جان ادا وغیرہ ہم نے اپنے وقت پہ موویز وغیرہ دیکھی ہیں, تو یہ طوائفوں کے گھروں کی کہانی تھی. اس لیے کہ راجے مہاراجے اور نائٹس اور نواب جو ہے وہ جہاں پر اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے جایا کرتے تھے, تو وہاں پہ کچھ ذہنی تسکین بھی چاہیے ہوتی تھی نا, تو وہ بھی کر دیتی تھیں, کیونکہ وہ ہمیشہ ایک سٹیپ آگے ہوتا ہے, سویلائزیشن کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آئیں, اچھا یورپ میں بھی یہ چیزیں جب ہی آئیں, جب یورپ کی تہذیب اس وقت جو ہے نا سپر پاور کی تہذیب ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے یورپ میں بھی ایگزیکٹلی وہی تھا جو ہمارے ہاں, اسی لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا بنیادیں جوز میں بھی وہی ہمیں مل رہی ہیں, عیسائیوں میں بھی وہی مل رہی ہیں, آپ کو ہر جگہ پہ وہی مل جاتی ہیں. آپ نے چائنیز عورت کا لباس دیکھا ہے, وہ جو ان کا کنفیوشس وغیرہ کے ٹائم کا تھا, وہ بھی ایسا ہی ہے. تو بات ہے اس میں ہم انسان ہر جگہ پہ ایک جیسے